अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है 17 मार्च 2026 जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। दो ही वाक़यात हैं, दो ही खबरें हैं और दोनों बड़ी अफसोसनाक हैं। एक जनाब अली लारेजानी के हवाले से जो इसराइल का दावा है, क्या इसराइल अली लारेजानी को शहीद करने में कामयाब हुआ है? इस दावे में कितनी हकीकत है? ईरान में कुछ अहम हलकों से मेरी बात हुई, सहाफ़ी लोगों से, उन्होंने क्या तस्दीक की है या नहीं? इनसे मंसूब एक ट्वीट जारी किया गया इसराइली दावों के फ़ौरन बाद। उसमें क्या लिखा गया? अली लारेजानी क्यों कर इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और ये मैं क्यों कहने पे मजबूर हूँ कि जनाब आयतुल्लाह की शहादत के बाद ये दूसरा बड़ा सानहा है। और अगर ये कहा जाए कि अमली तौर पर डिफेक्टो जो ईरान को चला रही थी शख्सियत, वो अली लारेजानी है। और दूसरा जो मुद्दा जिसके ऊपर बहुत तफसील से बात करने को जी चाह रहा है, वो है अफगानिस्तान में काबुल में रात गए जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए, उसके बाद की सूरत हाल। क्या वो एक रिहैब सेंटर था जहाँ पे नशई ज़र इलाज थे, या वो ड्रोन असेंबलिंग की फैक्ट्री थी, खुदकुश बमबारों को ट्रेनिंग सेंटर था? अफगान सरकार का दावा क्या है, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है? और अफगानिस्तान की अमारत इस्लामिया के उर्दू हैंडल से एक ख़त लिखा गया है पाकिस्तानी उलमा के नाम। तो इस बीच में जो बयानिए की साजिश है, जो अफवाह साजी की साजिश है, वैसे तो सहाफ़ी मेरा काम यह है कि उस हवाले से आपको अपडेट करूँ कि अफगानिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है और इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। और कुछ खबर मेरे पास है भी उस सिलसिले में, जानने के लिए ज़रा मेरे साथ रहें। जनाब अली अर्दशेर लारेजानी, क्या जवान ये लोग हैं। माओ ने ऐसे ऐसे शानदार लोगों को जन्म दिया है ईरान में कि उनके नाम भी लाजवाब हैं, काम भी लाजवाब हैं और कारनामे भी लाजवाब हैं। ये अली लारेजानी साहब। इसराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसका नाम भी इसराइल काट्स है, नाम भी इसराइल है, काट्स। इसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इसने दावा किया कि नेतन्याहू के अहकामात के ऊपर इन्होंने जनाब अली लारेजानी को शहीद कर दिया है। ये ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं, सेक्रेटरी हैं। ईरान में, पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि जनाब आयतुल्लाह के बाद यही डिफेक्टो तौर पर ईरान को चला रहे थे। जो सदर हैं मसूद साहब, उनसे ज़्यादा इनकी अहमियत थी, क्योंकि एक ज़माने में जब इंटरनेट की बहाली का मसला दरपेश था तो खुद सदर ने कहा मैं अली लारेजानी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंटरनेट की बहाली करवाएं। ये मैंने तस्वीर इसलिए इनके सामने रखी है आपको, अगर आप कोशिश करें कि जूम करके दिखाएं जिसको, कि ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। ये अगर आप देखें तो एक रेड सर्कल में एक शख्स है जिसने नकाब पहना हुआ, जो उनके पीछे है। ये तस्वीर है जब यौमुल कुद्स की रैली के मौके पर अली लारेजानी साहब मंजर आम पर आते हैं और लीड करते हैं, दुनिया भर को दिखाते हैं कि देखें वो अपने अवाम के साथ हैं। यौमुल कुद्स जो फ़लस्तीनियों को सर इज़हार यकजहती के लिए, इस शख्स के ऊपर रेड सर्कल लगाया एक शख्स ने और दावा किया है कि ये डेविड कीस इसका नाम है। ये किसी ज़माने में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन रहा है। इसने कहा है कि लारेजानी इज़ नेक्स्ट। ये मुझे कैसे पता है? बिकॉज़ जो पीछे बंदा जिसको मैं रेड सर्कल किया है, उसका नाम है हाबा बतूर। ये हमारा टॉप एजेंट है, जो कि मेरा दोस्त भी रहा है और ये ईरान से वापस आया है। मुस्तफा डेड, लारेजानी इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वीकेंड। ये 13 मार्च को उसने ट्वीट किया हुआ जब यौमुल कुद्स की रैली थी। उसने दावा किया कि पीछे हमारा एजेंट है और मुस्तफा साहब भी शहीद हो चुके हैं, अगला लारेजानी साहब हैं जो शहीद हो सकते हैं क्योंकि हमारा एजेंट वापस आ चुका है। ये कुछ लोग कहते हैं ये पैरोडी अकाउंट है, लेकिन नहीं, दर हकीकत ये वैसा ही एक अकाउंट है जैसे बाबा बनारस नामी एक अकाउंट इंडिया में हुआ करता है जो इंडियन वाक़यात को हमें बताता है। ये दोबारा दिखाएं ज़रा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि फिर इसको इंटरनेशनली इसको ट्रीट कैसे किया। ये आप देख सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने जनाब अली लारेजानी की शहादत के हवाले से खबर दी कि हम IDF जो है कन्फर्म कर लिए कि डिफेक्टो लीडर अली लारेजानी जो हैं वो शहीद कर दिए। तेहरान में ये मौजूद थे जब इन्हें इन पे टारगेट किया गया है। उसके बाद मैंने दिखाने के लिए अल जज़ीरा ने फिर ये खबर ब्रेक की, तो अल जज़ीरा ने साथ ये भी कहा कि जो बसीज फोर्स के कमांडर हैं गुल मिर्ज़ा सुलेमानी, वो भी इनके हमरा मौजूद थे। ईरान ने इसके ऊपर अभी तक कोई तबसरा नहीं किया। फिर BBC को मैंने देखा, BBC ने बताया कि अली लारेजानी को निशाना बनाने का दावा किया गया है और बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमला हुआ है। देन मैं गया CNN के ऊपर, CNN ने भी तस्दीक की इसराइल ने ये दावा जो किया है कि अली लारेजानी साहब शहीद हो चुके हैं। और फिर डेविड की इसकी स्टेटमेंट्स तो आप पहले भी देख चुके हैं, तो ये मैंने इनको कंपाइल किया देखने के लिए कि होता क्या है। ये तस्वीर उन्होंने जारी की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल के ऑफिशियल हैंडल से कि जब नेतन्याहू ऑर्डर कर रहा है एलिमिनेशन ऑफ सीनियर ईरानियन रजीम ऑफिशियल्स। ये जब से इसके खुद लापता होने, ज़ख्मी होने, 6 उंगलियां और दीगर कार्रवाइयाँ सामने आई हैं AI की, तो ये आज पहला मौका है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल के हैंडल से ये जारी की, जहाँ पे वो IDF को अहकाम जारी कर रहा है एलिमिनेशन के कि ख़त्म की जाए ईरानियन क़यादत। तो इसका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट इनका था जिसमें इन्होंने इनको टारगेट किया। रॉयटर्स ने भी इस खबर की तस्दीक की। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी को मैंने देखा तो उन्होंने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया। अलबत्ता जब ये इन्होंने खबरें नशर की तो उसके बाद सबसे अहम मुद्दा ये हुआ कि उनके हाथों से लिखी एक तहरीर, अली लारेजानी साहब के हाथों से लिखी एक तहरीर, वो मंजर यहाँ पर है। ये वो तहरीर है, मैं इसे जूम आउट भी करता हूँ। खूबसूरत ज़ुबान फ़ारसी, उसमें उन्होंने एक हैंड रिटन नोट है जो कि उनके ट्विटर हैंडल से जारी हुआ।
یہ جو نیوی والا سانحہ ہوا جو انڈیا گئی تھی ان کی شپ، اس میں جو جوان شہید ہوئے ان کے نام ان کا یہ نوٹ ہے. لیکن اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو مجھے یہ بڑا افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ایران میں موجود کچھ حلقے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب علی لاریجانی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. 1958 میں نجف میں پیدا ہوئے تھے، والدین ایرانی تھے اور ایران میں سیاسی طور پر بڑی طاقتور ان کی آواز تھی. پورا نام علی اردشیر لاریجانی، ہر فن مولا شخص. مشہور جو جرمن فلاسفر گزرے ہیں کانٹ، ان پر کتاب بھی لکھی، بڑی پڑھی لکھی جیہ شخصیت. پاسداران انقلاب میں اہم عہدوں پر کام کیا. پارلیمان کی اسپیکر سے لے کے جو جوہری مذاکرات ایران کے ہوتے رہے دنیا بھر کے ساتھ، اس میں علی لاریجانی واز ون موسٹ امپورٹنٹ پلر. اسرائیلی جو حملہ ہوا اس میں شہید ہوئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دوسرا بڑا سانحہ ہے جب سے ایران اسرائیل جنگ شروع ہوئی، اور اسرائیل تو دعوے بھی کر رہا ہے کہ مجتبیٰ خمینی صاحب جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. لیکن ٹرمپ سے رات پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں. کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روس علاج معالجے کرنے سے گئے ہیں، اس میں بھی صداقت نہیں. ایران سے البتہ افطار سے کچھ دیر پہلے کچھ صحافی دوستوں نے کہا کہ افسوسناک خبر ہے کہ علی لاریجانی صاحب شہید ہو چکے ہیں. گو کہ یہ میں بات واضح کر دوں کہ ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ان کی شہادت کی خبر کے بعد وہ نوٹ بھی سامنے آ چکا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہ آپ نے دیکھ رکھا ہوگا. لیکن اس کے بعد ہو کیا رہا ہے؟ سعید جلیلی، یہ اب ان کی جگہ نئے عہدیدار آ سکتے ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایران ان عظیم شہادتوں کے باوجود سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر شہادت کے بعد جو اگلا عہدیدار یا اگلی نامینیشن آ رہی ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہارڈ لائنر، اپنے موقف پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ سعید جلیلی صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے. اور کیا میں اب ذرا دوسرا مدعا افغانستان والا بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. جب دکھائی گا ذرا جی، یہ کمپاؤنڈز ہیں اور کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جس کو پاکستان نے کل رات ٹارگٹ کیا ہے. اس کو فینکس کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے. اس میں متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں، بالخصوص جو ایرانینز ہیں ان کی جانب سے. یہ دیکھیے گا، یہ افغانستان ٹائمز میں ایک بچہ جو انجرڈ ہوا ہے، گارڈ، وہ بتا رہا ہے کہ یہ 400 والی کہانی درست نہیں ہے، اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی پڑی ہے. پھر یہ ایک فیمیل رپورٹر تھی جو فوری طور پر ہسپتال کے باہر جانے میں کامیاب ہوئی، اور اس بچی نے جو گفتگو کی اس نے ایک تو 20 سے 25 افراد کے جاں بحق ہونے کی بات کی، اور یہ ہاسپٹل کے باہر کھڑی کو رپورٹ کر رہی ہے. یہ طلوع ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہے. پھر یہ کلپ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر افغان طالبان کی جانب سے اس مدعے کی کوریج کے اوپر ضابطۂ اخلاق کا نفاذ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی کوریج کی جو ملکی مفاد کے خلاف ہے تو وہ ملکی جرم تصور کیا جائے گا. اچھا، یہ ٹارگیٹڈ سائٹ جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں. اب یہ میں اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ یہ غور سے دیکھیے گا. یہ اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے عام شہری کولیٹرل ڈیمیج کا حصہ بنے ہو، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن آپ باریک واردات دیکھیے گا. ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، باریک ترین واردات، اس کے بعد میں آپ کے سوال دیکھوں گا کامنٹ میں. یہ وہ جو بستر امید نامی سینٹر ہے، 2000 بستروں پر مبنی یہ امید نامی سینٹر، یہ فوٹیج میری جاری کردہ نہیں ہے، یہ افغان میڈیا کی جاری کردہ ہے، افغان سرکار کی جاری کردہ ہے. فوٹیج دکھائیں جی پلیز. یہ آپ غور سے دیکھیں کہ یہ پوری بلڈنگ نیچے ڈھانچہ بنی ہوئی ہے نا، ڈھانچہ بنی ہوئی ہے. لیکن جناب علی جو ہاسپٹل کا بینر ہے اور ہاسپٹل کے اوپر جو جھنڈا ہے وہ بالکل سلامت ہے. داد تو دیں اس ایڈیٹنگ کرنے والے کو جس نے اے آئی سے یہ ویڈیو بنائی ہے. تباہی ضرور ہوئی ہوگی، بلڈنگ ضرور مسمار ہوئی ہوگی، ایریل سٹرائک ہو تو ظاہری بات ہے کچھ نہیں باقی بچتا. لیکن یہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ ہاسپٹل کا پورا جو پھٹا ہے وہ سلامت ہے، ہاسپٹل کا جھنڈا بالکل سلامت ہے، عبارت تک سلامت ہے، کوئی دھواں، کوئی ریزہ، کچھ نہیں ہے. اور یہ فوٹیج آپ خود دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے گا نیچے ہاسپٹل کیا حال ہے، اگر یہ ہاسپٹل ہے تو ٹھیک. یعنی نیچے یہ بالکل ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے اور اوپر جھنڈا بھی سلامت ہے اور وہ بورڈ بھی سلامت ہے. اب ذبیح اللہ مجاہد کے ٹویٹس میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھ چکے، لیکن تفصیل بتاتے ہیں. یہ اصل میں فینکس نامی ایک کمپلیکس تھا جو امریکہ نے یہاں بنایا تھا، اور یہاں ایک زمانے میں یہ آن ریکارڈ ہے کہ اس کمپلیکس میں سینما بھی تھا، پب بھی تھا، بار بھی تھی، سب کچھ تھا جو امریکی فوجوں کے استعمال میں آ سکتا ہے. اور یہاں پہ اسمبلنگ ہوتی تھی ڈرونز کی تب بھی. تو یہ جب امریکی گئے تو یہ ان کے حوالے کر کے چلے گئے. اب یہ کابل کے آؤٹسکرٹ میں واقع یہ علاقہ ہے ایسٹ کی جانب، وہاں پہ یہ جو کمپلیکس ہے فینکس، اس کے بارے میں پاکستانی ذمہ دار، پاکستانی حکام کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ در حقیقت اسرائیل اور بھارت سے جو پرزے آ رہے تھے ڈرونز کے،
آج بھی افغانستان نے کوشش کی کہ پاکستانی سرحد کے اندر ڈرون بھیجے جائیں، پنڈی تک مارک کی جائے ڈرون کی، تو ان کی اسمبلنگ ہو رہی تھی اور کچھ ایکسپرٹس آلریڈی وہاں بھیجے گئے تھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پہ اسی علاقے میں ریہیب سینٹر تو ہوگا، لیکن اصل سینٹر جو تھا وہ خود کش بمباروں کو ٹریننگ دینے کے لیے تھا۔ اب وہ بھی تو ایک ذہنی مریض کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، گھٹیا ترین درجہ ہے۔ تو خود کش بمباروں کی ایک نرسری اور ساتھ ڈرونز کو اسمبل کرنے کا ایک سسٹم، اور پاکستانی حکام نے پریس ریلیز جاری کی کہ ایمونیشن کی اسٹریٹجک جو وہاں پہ ڈپو تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ جی 100 بندہ اس میں گیا ہے، افغان میڈیا کہہ رہا ہے، افغان سرکار کہہ رہی ہے 500 بندہ اس میں مارا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان حکومت نے 400-500 بندوں کی ڈیڈ باڈیز دکھائی ہیں یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، افغان میڈیا میں مخصوص آؤٹلیٹس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا اور دیگر کو اب تک اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ نمبر 4، یہ اجازت اب دیں گے جب بندوبست نظام پورا کر لیں گے کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا۔ پہلے 12 سے 18 گھنٹوں میں انہوں نے ایکسیس نہیں دی۔ نمبر 5، جو خط لکھا انہوں نے امارت اسلامیہ کے آفیشیل اردو اکاؤنٹ کے اوپر، اس میں بڑی عجیب و غریب انہوں نے بات کی ہے، علماء پاکستان کو مخاطب کر کے بتایا کہ آپ کی فوج ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات تھی، رمضان کی مبارک ساعتیں تھیں جب یہ سب کچھ ہوا۔ تو ان سے یہ کوئی پوچھنے والا ہے امارت اسلامیہ سے کہ یہی مبارک ساعتیں، یہی مبارک مہینہ، یہی وہ مسلمان، یہی وہ مسجد، یہی وہ امام بارگاہ ترلئی والی وہاں پہ جو آ کے پھٹا تھا، اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں فتویٰ آپ نے دیا؟ کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ خود کش بمباری کے خلاف فتویٰ دیتی ہے، بالخصوص پاکستان کے خلاف؟ کیا وہ تحریک طالبان کالعدم اس کے خلاف فتویٰ دیتی ہے کہ انہیں حق نہیں ہے مسجد یا کسی بھی عام شہری کو شہید کرنے کا خود کش بمباری کے لیے؟ نہیں۔ تو یہ 2 نمبری جو اسلام کے نام پر کرتے ہیں اور شریعت کی من پسند کی تشریح کرتے ہیں، اس سے مجھے مسئلہ ہے۔ نمبر 2، اسی خط میں جو ٹویٹر پہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے علماء کرام پاکستان کو مخاطب کر کے یہ بات کی ہے کہ جناب دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل اور پاکستان 2 ایسے ممالک ہیں جن کو ایٹمی اسلحہ رکھنے کی اجازت دی گئی اور تجربہ کرنے کی اجازت دی گئی، انہیں ضمانت مغرب نے لے کے دی ہے خاص مقاصد کے لیے، اس میں سازش ہے۔ یہ وہاں کی امارت اسلامیہ کا اردو ہینڈل پاکستانی علماء کے نام لکھ کے یہ تھیوری دے رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل واحد ملک ہیں جو سلامتی کونسل کے حصہ نہیں ہے اور ان کو ایٹمی طاقت کی اجازت دی گئی۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ بندہ ان سے پوچھے، گلے شکوے اپنی جگہ، ہماری غلطیاں اپنی جگہ، لیکن بے شرموں، گھٹیا سوچ کے حامل لوگوں جو یہ خط لکھ رہے ہیں، آپ کے دادا جی، آپ کے ابا جی، آپ کے ماما جی، آپ کے خالو جی، آپ کے چچا جی، بھارت نے پہلے تجربہ کیا تھا جس کے جواب میں پاکستان نے تجربہ کیا تھا، اور بھارت کو تو کئی دہائیاں پہلے انرچ وہ کر چکے تھے، اجازت انہیں مل چکی تھی۔ تو یہ آپ کے تازہ جو ابا جی نئے واقعہ ہوئے بھارت، یہ انہوں نے پہلے ایٹمی دھماکہ کیا تھا جس کے جواب میں پاکستان نے حق دفاع میں ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور پاکستان کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ تب آپ کے اس وقت کے ابا جی امریکہ نے بڑے بلینز کی آفر کی تھی پاکستان کو کہ آپ دھماکہ نہ کریں، اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو شہید کیا گیا، ان کے خلاف جو کانسپریسی ہوئی وہ بھی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ پاکستان کو ایٹمی ملک بنانا چاہتے تھے۔ پھر محترمہ بینظیر شہید بھی اس کی پاداش میں گئی، پھر نواز شریف صاحب تک بھی یہ معاملہ آیا، پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو سب سے اہم شخصیت ہیں، اس کے ساتھ جو کچھ کیا مشرف صاحب نے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ یہ ایٹمی معاملہ واحد معاملہ جس میں عمران خان کیا، مولانا فضل الرحمان کیا، نواز کیا، بینظیر کیا، بھٹو کیا، سب ایک پیج پہ ہیں۔ تو یہ جاہل جس بندے نے یہ خط لکھا ہے ٹویٹر کے اوپر اور کہا ہے کہ یہ کیسی سازش ہے کہ صرف اسرائیل اور پاکستان کو ایٹمی صلاحیت کا حامل بنایا گیا ہے، اپنے ابا جی کی بات نہیں کریں گے جنہیں ابا جی بنے ہیں بھارت۔ تو بہرحال یہ بتایا جائے کہ وہاں پہ اصل میں اگر آپ نے کابل میں ہونے والے اس واقعے کو سمجھنا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیں، جان ایک ہو کسی شخص کی یا 2 ہو، کسی بھی معصوم جان کا ضیاع افسوسناک ہے، اس کا دفاع کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ اس دھماکے کی باریک واردات کیا ہے تو ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں، سب سے زیادہ چیخیں کہاں سننے کو ملیں؟ کابل میں، اسلام آباد میں، ایران میں، لندن میں، نیو یارک میں، یا ماسکو میں، یا بیجنگ میں؟ جواب ہے سب سے زیادہ چیخیں بھارت میں سننے کو ملی اس دھماکے کے بعد، کیونکہ میں نے بھارتی انڈیا ٹی وی دیکھا، وہاں رپورٹر کہہ رہا تھا اپنی اینکر کو کہ یہ جب سے یہ یدھ شروع ہوا ہے پاکستان افغانستان کا پچھلے کچھ دنوں سے، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے یہ گہرا گھاؤ ہے جو پاکستان نے لگایا ہے افغانستان کو، کابل۔ تو اس کا مطلب اگر وہاں سے چیخیں اٹھ رہی ہیں تو سادہ سا مراد یہ ہے، سادہ سا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بہت اہم جگہ ہٹ ہوئی ہے، جس کے آس پاس یہ ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے، اس کے آس پاس رہائشی علاقے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں افغان دہشت گردوں میں اور اسرائیلی پرائم منسٹر میں 2 چیزیں کامن ہیں۔ یہ بھی ان علاقوں میں رہتے ہیں اور وہاں پناہ گاہیں اور وہاں پہ پھر سروس سینٹر بناتے ہیں جہاں پہ آبادی ہو۔ کیوں؟ تاکہ اگر کچھ ہو تو ہم کہیں جی شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سو از دا کیس ود اسرائیلی پرائم منسٹر، اس کی وزارت دفاع، اس کے اہم ترین ادارے،
وہ تو اب ویسٹ بھی بتا رہا ہے کہ وہ سب کے سب جو ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں آبادیاں ہوتی ہیں، اور جب حملے ہوتے ہیں وہاں پہ تل ابیب میں ایران ٹھوکتا ہے تو وہ شیلٹر بام جو بنے ہوئے ہیں بام شیلٹر وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ نور ولی محسود سے لے کے ان کی ساری سرکار سے لے کے یہ سب یا غاروں میں یا پھر یہاں پہ عوام الناس کے بیچ آمنے سامنے آ کے تو نہ آپ نے بندوں کے پتھر طرح بات کرنی ہے نہ لڑنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خود کچھ دھماکوں کی ترویج کرنی ہے، دہشت گردوں کو پالنا ہے اور بھارت کی آشرواد لینی ہے، اس کو نیاب بازی بنانا ہے. جہیز میں آپ کی اماں جی نے آپ کو لا کے دیے ہیں ڈرونز، ان کو اسمبل کرنا ہے اور فنڈنگ لینی ہے انڈیا سے اور اسرائیل سے، اور استعمال ہونا ہے مسلمانوں کے خلاف ان دی نیم آف اسلام. آپ نے اپنی شریعت کا نفاذ کرنا ہے. یہ حل نہیں ہے. ایک بات اور واضح کر دوں بار بار، مجھے پتہ ہے کچھ طالبان کے حامیوں نے نیچے جا کے کمنٹ کرنے ہیں، کسی بھی عام شہری کسی بھی معصوم شہری کی جان کا ضیاع ہو مجھے دکھ ہے، میں اس کی مذمت کروں گا، مجھے افسوس ہوگا، لیکن یہ آپ کو بھی اتنا افسوس تب کیوں نہیں ہوتا جب ترلائی میں امام بارگاہ میں مساجد میں نمازی شہید ہوتے ہیں، اور یہ بدبخت خود کچھ فتوے جاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ دو نمبری جو ہے نا یہ ختم کرنی پڑے گی. پارکیف اس میں عطا تارڑ ذبیح اللہ مجاہد اور دیگر ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں جو دیکھنے اور سننے سے تعلق ضرور رکھتے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ محترمہ جمائمہ خان صاحب نے ٹویٹ کر رکھا ہے کہ میرے بچوں کو آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو پرائم منسٹر شہباز شریف کو پہلی دفعہ انہوں نے ٹیگ کیا ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے. ان کے چند دنوں کا کام ہوتا ہے لیکن اس میں جان بوجھ کے تاخیر کی جا رہی ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.